बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर खिदमत है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि आज की आने वाली रात विलादत बासादत हज़रत मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक अर्ज़ करते हैं। कल की गुफ्तगू हमारी हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और एहतराम क़ुबूर ज़माने ग़ैबत में अहले बैत के क़ुबूर का एहतराम करना, उनकी ज़ियारत करना और उनको उसी तरीक़े से दोस्त रखना जिस तरीक़े से वो अपने हयात में, यानी जिस ज़माने में उनके ज़माना इमामत थी उस तरीक़े से हमें एहतराम करना है उनके क़ुबूर का। ये ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। और चूँकि ये दिन मंसूब है विलादत बासादत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, तो हमने कल की गुफ्तगू उस उन्वान से की कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ने जो शरफ़ और जो बुज़ुर्गी अहले बैत के लिए करार दी है उसमें से ख़ुद उनकी ज़िंदगी में ज़ियारत करने का सवाब ये मोमिन के लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, कि जिस तरीक़े से उनकी ज़िंदगी में कोई शख्स ज़ियारत कर रहा है और वो मुस्तफ़ीद हो रहा है, हिदायत मिल रही है, उसी तरीक़े से बाद अज़ वफ़ात या बाद अज़ शहादत मासूमीन या अहले बैत के क़ुबूर की ज़ियारत करना, इससे सवाब भी मुकर्रर है कि बेश बहा और बहुत ज़्यादा सवाब है, और दूसरी तरफ से इंसान हिदायत याफ्ता होता है। ये मौजज़ा है कि इंसान, बहुत सारे मोमिनीन यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं करबला मुक़द्दसा में, तो उनकी कैफ़ियत जो है बाद ज़ियारत, जब ज़ियारत से वापस वो अपने वतन की तरफ जाते हैं तो वहाँ उनसे अगर पूछा जाए कि इस वक्त आपकी दिल की कैफ़ियत क्या है, तो अक्सर लोग जो है उनके आंसू जारी हो जाते हैं, हसरत होती है उनके क़ुलूब में। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो शख्स अब वो न रहा जो पहले था। यानी ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है मोमिनीन के लिए कि जो शख्स अतबात आलियात क़ुबूर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाता है, अब उसकी कैफ़ियत ही वो ना रही। चूँकि ज़ाहिर है कि जो बातिनन उसके दरमियान उसके वजूद में जो चेंजेस आ चुके हैं, यकीनन ये वही असरात है कि गुनाहों से वो पाक हो चुका है, वो हिदायत याफ्ता हो चुका है। अब किस्मत वाला शख्स वो है, उसकी किस्मत जिस शख्स की अच्छी होगी, जो ज़हमत करने वाला शख्स होगा, उसकी तवज्जो रहेगी कि ज़ियारत को महफूज रख सके, दोबारा गुनाह का मुर्तकिब ना हो। इसी तरीके से जो सवाब ख़ुद अहले बैत में अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के क़ुबूर के लिए है, और बिलखुसूस हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसी तरीके से अहले बैत के दूसरे जो अफराद है वो भी मासूम है, मसलन हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा। अब उनकी क़ब्र की, जैसे कल हदीस हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और 8 में से 3 दरवाज़े शहर क़ुम से खुलते हैं। अब शहर क़ुम का, इसमें शहर क़ुम में कौन दफन है? तो इमाम ने फरमाया कि मेरी औलाद में से एक ख़ातून की वहाँ शहादत होगी, और जो शख्स उसकी ज़ियारत के लिए जाएगा वजबत लहुल जन्नह, या दूसरे इबारत में फलाहुल जन्नह, यानी जन्नत का मुस्तहिक है या जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। फरमाया 3 दरवाज़े शहर क़ुम से खुलते हैं जन्नत के लिए। क्या है क़ुम में? क़ुम में उस मखदूमा की क़ब्र है, वो शख्सियत है कि जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग शहर क़ुम को मिली है। तो यहाँ जो अल्लाह के ख़ास एक रहम करम है मोमिनीन के ऊपर, उसमें से ये है कि
خود ان کے حیات میں ان کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے، باعث ہدایت ہے، انسان کے روحانی امراض کا معالجہ ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہوں ظاہری بیماریوں کا بھی معالجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی وہ خاص عنایات اور برکات جو معصوم کے وجود میں ان سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ اور بعد از حیات معصوم، یعنی اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے، کل بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جس طریقے سے زندگی میں تمام انسانوں کو در کرتا ہے، اسی طریقے سے بعد از اس زندگی جو ناسوتی زندگی کے بعد کی زندگی ہے، اس میں بھی امام کے کمالات میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق بھی نہیں آتا، بلکہ یہ تو ایک عقلی تقاضا ہے۔ اور بہت سارے ایسے عامہ جو علماء عامہ ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ عام انسان جو فوت ہو جائے تو اس کی روح جو ہے وہ جب تک اس جسم کے اندر قید ہوتی ہے، وہ جسم جو ناسوتی جسم ہے، جو خاکی وجود ہے، اس میں جو اس کا جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، اب وہ زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی اور ادیان میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ روح جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے۔ تو معصومین علیہ السلام کے لیے ہم یہ نظریہ نہیں رکھ سکتے کہ ان کی روح یعنی جسم کے اندر ہو تو ضعیف ہے، جسم سے باہر چلی جائے تو قوی ہو جاتی ہے۔ معصوم ہے، اس کی روح جو ہے وہ چاہے اس ناسوتی وجود میں ہو تب بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ان کے حیات کے بعد یعنی اس عالم ناسوتی سے کوچ کرنے کے بعد بھی ان کی روح میں وہی طاقت، وہی قوت، وہی کمال جو اس دور میں تھا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اپنے قبور کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعبیر جو ہے کس طریقے سے تعبیر ہے زندگی کو، یہ تو نہیں ہے کہ انسان فقط یہ ہاتھ جو ہلا رہا ہے، اسی کو شاید ہماری ذہن میں یہی چیز ہو کہ زندہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان تحرک میں ہو۔ زندہ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ یعنی انسان جو ہے شنوا ہو، انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہو، اس کو بھی زندہ کہا جا سکتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام کے لیے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ محکم ہونا چاہیے، اور خود غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں قبور کا احترام کرنا، ان کی زیارت کرنا، اور جو کہ مخصوصاً یہ دن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے ہے، تو خود تمام ان کی زیارت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان کو شفیع ماننا۔ روایت میں جیسے موجود ہے کہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور وہ اس کے بعد ان کی شفاعت ہو جائے گا اور وہ بہشت میں وارد ہو جائیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے گفتگو کا سلسلہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں، چونکہ ہم گزشتہ کئی دن سے اسی عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور چونکہ دن جو ہے وہ ولادت بسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے منسوب دن ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ قبور کا احترام کرنا اور اس کی حق کے معرفت رکھتے ہوئے احترام کرنا اور زیارت کرنا، یہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور خود حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی جس کی بزرگی اور ان کی عظمت، اس کے بارے میں احادیث کا سلسلہ موجود ہے، یعنی ہمارے اصیل کتب کے اندر تقریباً 10 حدیثیں، 10 سے 12 ایسے احادیث جو کہ صحیح السند احادیث ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ خود اہل بیت علیہ السلام میں جو اس حرم کو کہا گیا ہے، فرمایا کہ لنا حرمن، ہمارا حرم ہے، یعنی ہم 14 کا حرم ہے، یعنی تمام کا مشترکہ حرم ہے اس قسم کے۔ اور خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث جو کہ سعد کمی سے ہے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ عندکم لنا قبر، یعنی آپ کے ہاں ہماری قبر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم 14 کا مقام ہے، وہ معصومہ کا مقام 14 کا مقام ہے، حرم قم 14 کا حرم ہے۔ یہ اس عنوان سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں احادیث بیان کیے تھے۔ آج گفتگو یہ ہے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس مومنین اور مومنات جو غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے آئیڈیل وہ شخصیات ہیں کہ جو خود ائمہ کے دور میں گزرے ہیں، حجت خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے اور حجت خدا کے ساتھ رہے۔ اس میں سے دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف سے مومنین ہے کہ جن کے لیے آئیڈل شخصیات، ظاہر ہے کہ وہ شخصیات موجود ہے۔ کچھ فرق بھی ہے مومنین اور مومنات کے تکالیف شرعیہ میں، یعنی یہ ہے کہ مومن ایک مرد مومن کے لیے جو شرائط ہے اس میں سے بعض مشترکات بھی ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے اور دوسری امور ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو صرف اور صرف مرد کے ساتھ وہ چیزیں تعلق رکھتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں جیسے مثلا جہاد کا مسئلہ ہے، جہاد مرد کے اوپر واجب ہے، خواتین کے لیے جہاد، خواتین سے جہاد سخت ہے۔ عرض کروں کہ خواتین کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، تو اس عنوان سے بعض ایسے فرائض ہوتے ہیں، یعنی صدر اسلام میں بھی اگر ہم جنگ بدر کے موقع کو ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر خود حضرت کے پاس جو شخصیات تھی، یعنی جنگ بدر میں جو خالد ابن ولید ملعون نے حملہ کر دیا تھا اور وہاں پر باقاعدگی سے انہوں نے رسول اللہ کی قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو وہاں ملتا ہے کہ رسول اللہ یعنی زخمی حالت میں جب زمین پہ آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت جو شخصیات وہاں پر موجود تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے اور ابو دجانہ تھے، اور ایک خاتون بھی اس دور میں تھی جو کہ بعد میں پھر شدید زخمی ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس خاتون کا بیٹا بھی اس جنگ میں تھا، جب کفار نے حملہ کر دیا، یعنی خالد بن ولید ملعون جو ہے ان کے سب سے آگے جو شخص تھے، تو یہ انہوں نے جب حملہ کر لیا اور حملے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ خود سب لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے، تو یہ 3 شخصیات یعنی وہ خاتون اور ساتھ میں ابو دجانہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کی دفاع کر رہے تھے، حجت خدا کی بات کر رہا ہوں کہ حجت خدا کی دفاع۔ تو یہ خاتون جو ہے ان کا بیٹا تھا، انہوں نے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ آپ بھی آ کے دفاع کرے، تو وہ چونکہ بزدل تھا بھاگنے لگ گیا، تو اس نے کہا کہ ہم نہیں رہ سکتے، تو ہم نہیں کریں گے یہ دفاع، چونکہ یہاں پر قتل ہو جائیں گے، اگر رہیں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ تو اس بہادر خاتون نے ان سے تلوار لی اور کہا کہ آپ بھاگ جاؤ، میں جو ہے وہ حجت خدا کی اور اللہ کے نبی کی دفاع کروں گی۔ تو بعد میں زخمی ہو گئی۔ عرض اس کلام سے یہ ہے کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین بھی مردوں سے زیادہ
قوی ہو جاتی ہے۔ لیکن عام حالات میں ظاہر ہے کہ جہاد جو ہے وہ مرد کا فریضہ ہے۔ تو غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقیناً اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے جو آئیڈیل شخصیات ہے، سرمشق ہے، نمونہ ہے، وہ یقیناً وہ اصحاب باوفائے حجج الہی ہے کہ جو حجت خدا کے دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور یقیناً خواتین کے لیے بھی وہی نمونہ ہے کہ وہ خواتین جو طول تاریخ میں جنہوں نے وفا کی ہے، اور اس میں سے سب سے جو وفادار ہے، اس سے وفادار اور کون ہو سکتی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ کے ساتھ کس قدر وفادار ہے کہ پورے اپنے مال کو رسول اللہ کے اختیار میں رکھتے ہوئے اس کو خرچ کر دیتی ہے۔ وفا کی انتہا ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو حجت خدا کرتے کہ دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ انہوں نے حجت خدا کی کس طریقے سے دفاع کی ہے۔ تو یعنی خود اس مقتل کا جملہ ہے کہ فرمایا کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، یعنی خود یہ پورے نظام کو چلانے والی حضرت مخدومہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے کربلا میں رہ جاتا اگر حضرت شریکت الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان یعنی خود خواتین جو ہے وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے، یعنی وہ یہ سب کے سب جو میں مثال عرض کر رہا ہوں حجت خدا کی وفا میں، اور کیا معصوم کم کا مقام ہے۔ حجت خدا ہے، ظاہراً بھائی ہے، حجت خدا ہے۔ اور بہرحال جو سفر رہا اور سفر کے درمیان جو سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا سفر ہے، علماء نے بہت کچھ لکھا کہ سفر میں انہوں نے کیا خدمات انجام دیا، اور اس سفر کا جو مدینہ سے لے کر قم کا سفر ہے، کیا اس میں برکت تھی، کیا ان کی اس میں کون سی ایسے راز چھپے ہوئے تھے کہ جو انہوں نے مدینہ سے قم کا سفر اختیار کیا، اور حالت غربت میں معصومہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے قم میں۔ تو عرض یہ ہے کہ بزرگی اس قدر ہے، عظمت اس قدر ہے کہ ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے مردوں کے لیے آئیڈل شخصیات موجود ہے تو ہمارے خواتین مومنات کے لیے بھی یہ شخصیات ایسے آئیڈل شخصیات موجود ہے کہ ہماری کیا تکلیف ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کیا کچھ ہے انہی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور جیسے روایت میں ملتا ہے کہ حضرت کے ابتدائی لشکر میں 313 کی تعداد ہے، جس میں سے 50 خواتین ہوں گی، یعنی 50 اس میں سے خواتین ہیں کہ جو امام کے آوان اور انصار میں سے شامل ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ مومنات کے لیے بھی یہی ہے کہ ہماری کس عنوان سے کیا آئیڈیل بننا ہے غیبت کے دور میں۔ یعنی خود آپ ان مخدرات کی زندگی کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو نظر آئے گی یقیناً وہ ہے حصول علم و دانش ہے کہ ہر مومنہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حیا اور پردے کے اس زیر تحت، پردے اور حیا کے زیر تحت علم اور دانش کی طلبگار ہو جائے۔ دیکھیں بعض ہمارے علاقوں میں جو مختلف طریقے سے جو رواج ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو شاید کیا سمجھتے ہوں گے، یعنی علم و دانش سے خواتین کو روکنا یہ جو ہے در حقیقت صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک جگہ پر واقعاً انسان کی عزت ناموس اور آبرو کا خطرہ ہے تو وہاں پر ایک اور چیز ہے کہ انسان جو ہے یہ چیزیں زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر ہو سکے تو خواتین کے لیے علم اور دانش کے اس منزل میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ علم اور دانش کو کسب کر سکے غیبت کبریٰ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں، اور اس علم و دانش کا جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے وہ راہ امام میں اس کو صرف کرے۔ یعنی اگر کسی بھی ایک چیز میں ڈاکٹر ہے، خاتون ڈاکٹر ہے، مومنین کی خدمت کر سکتی ہے، اگر وہ استاد ہے یعنی ٹیچر ہے تو اسی طریقے سے مومنین کی اس عنوان سے خدمت کر سکتی ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کر سکے۔ دوسرے بھی منازل پہ یعنی خود یہ ہے کہ ایک خاتون کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے کہ میرا مقام جو ہے وہ کم ہے، نہیں،
یقیناً ضروری ہے کہ وہ بھی اس چیزوں میں حصہ لے. یعنی دین اسلام میں اگر یہ ہے کہ ہاں بعض اگر انسان جو ہے وہ جیسے بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, اس کی چیز جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ اور ہے, کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میں یہ کروں. لیکن اگر ایک جگہ پر انسان کے پاس مواقع موجود ہے تو خواتین کو یقیناً علم اور دانش کے طرف جانا چاہیے. اور یہی جو ہے وہ ان مخدرات کی زندگی میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو علم اور دانش سکھایا کرتی تھی اور علم اور دانش لوگوں میں تقسیم کیا کرتی تھی. تو خواتین میں بھی یہ ہے کہ کلی طور پہ اگر نہ بھی ہو وہ نور الہی ہے, ہم خاکی ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے جتنی انسان کی بساط ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے جو حیا اور حجاب کا مسئلہ ہے. ہمارے آج کل کے دور میں یقیناً غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس دور میں بعض ہمارے مومنات ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر ایسا موقع ہے کہ حجاب کی پابند نہیں ہے تو یہ یقیناً جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے ہمارے مومنات بالخصوص کہہ دیتی ہیں کہ اصل چیز جو ہے انسان کا دل ہے اور دل صاف ہے تو پردے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پردہ جہاں قرآن میں ہے, قرآن میں بھی یہی دلیل ہے کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کی آیت, یعنی آپ اپنے ان مقامات کا فروج میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. مرد کے کچھ خاص جگہ ہیں کہ جن کو ان میں استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی بعض جگہ, لیکن خود اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا, چونکہ خاتون ظاہر ہے کہ اس کے مسائل میں اور ان کے اس میں فرق ہے حجاب کرنے میں. مرد کے لیے کتنا حجاب ضروری ہے, خواتین کے لیے ضروری, یقیناً فرق ہے. اہل عقل جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو خواتین کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ حجاب کا خیال رکھے. یہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ایک فریضہ ہے خواتین کا, اور ان مخدرات کی زندگی سے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے واضح ہے. آج کل کے بڑی افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ کچھ دشمن عناصر جو کہ مذہب شیعہ کے دشمن ہے, اور یہ دشمنی میں کوئی کسر چھوڑتی بھی نہیں ہے, ان کی طرف بہرحال ہمیں زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن واقعاً بعض چیزیں جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ بعض مومنات جس کو کہا جائے بعض خواتین شاید وہ مذہب شیعہ سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی واللہ عالم, لیکن بعض ویڈیو اور بعض چیزیں جو صفِ ماتم کی شکل میں بے پردگی اختیار کی جاتی ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قسم کی ماتم کی ویڈیو لے کے سوشل میڈیا پر وائرل کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک پردے کا سوال ہے تو خود مومنین کے اندر بھی انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس حالت میں لوگ جو ہے وہ لوگوں کی نوامیس کی طرف نگاہ کریں گے, ویسے بھی حرام ہے تو وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. تو آزاداری ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آزاداری کو ہم اپنا وہ بنا کے آزاداری کو ہم اب اس میں جو ہے بعض لوگوں کے لیے جو بعض لوگوں کے شوق ہے, یہ شیعہ بھی نہیں ہوں گے, یقیناً شیعہ بھی نہیں ہوں گے, بس برائے نام جو ہے وہ شیعوں کے صفوں میں داخل ہو کے اس قسم کی بے حیائی کر کے اس کی ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہے, یہ یقیناً غیرت نوامیس, یعنی خود نوامیس کے اوپر غیرت کرنا, یہ یقیناً سخت ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ ہر شخص اور مومن میں یہ غیرت ہے. تو غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں کوئی بھی بے حجاب خاتون جو ہے وہ مولا کی منتظر نہیں بن سکتی, وہ مولا کی منتظر نہیں ہے. اور مولا کے جو منتظر نہیں ہے وہ کہاں شیعہ رہ جائے گا, شیعہ نہیں رہ سکے گا. شیعہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والا ہوگا, وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب کا پر وہ اس کا دل جو ہے وہ اس چیز کی طرف اس کی رغبت ہوگی. اور غیب پر ایمان جو ہے امام نے فرمایا, یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت ہے. جو غیبت کا اقرار کرے گا یقیناً وہ ظہور کا بھی انتظار کرے گا. ظہور کا انتظار
آمادگی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ یہ جو غیر ذمہ دار خاتون ہے یہ منتظر حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہیں ہو سکتی، لیکن ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان سے خود ان خواتین کے اندر جو اس قسم کی دشمن عناصر خواتین ان کے صفوں میں داخل ہو کے، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنات میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں خود شیطان کے اس انسانی شیطان، یہ جو وجود انسانی میں شیطان آ چکا ہے، یقیناً ہم لوگوں کو ان سے بھی اس معاملے میں بھی تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے ناموس کو ان شیاطین سے بچا سکے۔ تو غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں خواتین کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ علم کا حصول کرتے کرتے خود حجاب کا خیال رکھے، باحجاب رہے اور اپنے آپ کو مولا کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ یہ جو ہے ان ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جو ضروری ہے، اور اس کے علاوہ حجاب کے ساتھ ساتھ، حیا کے ساتھ ساتھ عبادات کو انجام دینا ضروری ہے۔ عبادت جو ہے وہ مومن کا زیور ہے، عبادت کرنا مومن کا زیور ہے۔ وہ شخص جو ہے کہاں کا مومن رہ سکے گا کہ جو عبادت الہی میں اپنے سر کو نہیں جھکاتا، جو سر کو نہیں جھکاتا وہ کہاں مومن رہ سکے۔ مومنین خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ غیبت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں عبادت کا جذبہ ان میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی عبادت میں آپ کو عرض کروں، یہ نوافل، قرآن کا پڑھنا، یہ سب چیزیں ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی جو سب سے مہم عبادت یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات کو ترک کر دینا۔ جو حرام چیزیں ان کو ترک کرے، واجبات کو انجام دے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں نوافل ہے، اور اس نوافل میں سے سب سے عظیم نافل شب ہے کہ جس کو آپ نماز شب کہہ سکتے ہیں، تہجد کہہ سکتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے وہ ضروری ہے خواتین کے لیے۔ یقیناً خواتین عبادت گزاری خواتین میں ہونی چاہیے، اور اس کا ثبوت بھی کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کربلا سے شام کا سفر تو کر لیا، لیکن کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ میری پھوپھی کی نماز قضا ہو گئی، اور حتیٰ نماز تو چھوڑے نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی خود بی بی معصومہ قم کے لیے جہاں جس گھر میں وہ قم میں وہ مقام ابھی بھی موجود ہے، میں زیارت ہمیں نصیب ہوئی ہے، دعا کرتے ہیں تمام مومنین کو قم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہاں پر جو مقام ہے، جو گھر ہے جہاں پر بی بی نے سکونت اختیار کی تھی، تو وہ شخص کہتے ہیں کہ بی بی ہمیشہ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، اور سیدہ سلام اللہ علیہا ام الحسنین سلام اللہ علیہما فرمایا کہ راتیں جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی، بی بی کی 2 رکعت کی نماز ختم نہیں ہوتی تھی۔ عبادت بہت ضروری ہے۔ بعض مومنین نے جو غلط اصطلاح استعمال کی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، خدا بخشنے والا ہے، لیکن تو کہاں کا مومن ہے؟ خدا تو بخشنے والا ہے، وہ تو کافر کو بھی بخش دے گا، لیکن تو جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، تیری مومنیت کہاں ہے؟ تجھے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے سر کو اپنے معبود کے سامنے رکھ دے، تو تیری کہاں کی بساط ہے؟ کیا کر سکے گا تو؟ اصحاب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ ان کی جب رات ہو جائے گی ایسی آواز ہوگی جیسے اگر کوئی شخص جو ہے جنگلات میں یا دوسری جگہوں میں اگر شہد کی مکھیوں کو دیکھ چکا ہے، جب رات ہو جاتی ہے ایک گنگنا ان کی ایک آواز ہوتی ہے، یعنی جب وہ شہد کے اوپر بیٹھ کر رات کے وقت ایک بنبناہٹ ہوتی ہے۔ امام کے اصحاب کے لیے یہی کہا جب رات ہو جائے ایسی آواز آئے گی، یعنی تعقیبات اور عبادت الہی میں مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مومنات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ عبادت الہی کو کریں، دل لگا کے کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان
شریعت میں یہ ہے کہ مسجد میں نماز سے خاتون کے لیے گھر میں نماز کو زیادہ فضیلت کہا گیا ہے، گھر میں نماز افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہی حیا اور حجاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں جو بیٹھ کے خاتون عبادت کر رہی ہے، عظمت ہے اس مومنہ کی، اس مومنہ کی عظمت ہے۔ اور اگلی ایک نقطہ میں عرض کروں کہ امام کے دور میں خواتین کی ذمہ داریوں میں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، چونکہ ظاہر ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلے درسگاہ اس کی والدہ ہے۔ والد بھی ہے، لیکن والد کیا ہے؟ والد مشغول ہے، کاموں میں مشغول ہے، رزق تلاش میں ہے، دوسرے امور میں ہے۔ خاتون کے لیے یہ موقع فراہم ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے۔ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں اس دور میں خواتین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، صحیح تربیت کر سکے، بچے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا شوق ڈال دے۔ اور یہ والدہ کر سکتی ہے یہ، چونکہ بچے کے لیے والدہ کی زبان بڑی تاثیر رکھتی ہے، بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں بعض کفار ہے پھر بھی اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھ لیں، جانور کو شعور نہیں ہے لیکن اپنی والدہ سے محبت رکھتا ہے۔ جانور کا بچہ تو چیز جائی کہ انسان کا بچہ ہو، انسان کا بچہ تو زیادہ مانوس ہوگا، چونکہ عقل بھی آہستہ آہستہ آنے لگ جاتی ہے۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، صرف وہم ہوتا ہے، لیکن انسان کے بچے میں وہم کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہوتی ہے۔ تو عقل جو ہے تو والدین، جو مخصوصاً والدہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکے۔ اور یہ صحیح تربیت کب کر سکتی ہے خاتون؟ کب کر سکتی ہے؟ جب خود وہ باکردار ہو۔ خود باکردار ہوگی تو اپنے بچے کی بھی صحیح تربیت کر سکے گی۔ خود ہی وہ غیر ذمہ دار ہے، لا الہ الا اللہ، خود بھی غیر ذمہ دار ہے تو کہاں تربیت کر سکے؟ خود بے حجاب ہے تو اپنی بیٹی کے کس طریقے سے تربیت کرے گی؟ اپنے بیٹے کی بھی نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بدحجاب ہے، تو یہ کل یہ بچہ جو اگر یہ بچہ ہے جو یہ کل لڑکا ہے، یہ لڑکا کل کو بڑا ہو کے بے حیا ہی بنے گا، ظاہر سی بات ہے، بے حیا بنے گا، غیرت نہیں ہوگی اس بچے کے اندر، کم از کم بات یہ ہے۔ اور جس میں غیرت نہ ہو، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب کی تو شفاعت کر لوں گا، بے غیرت کی شفاعت نہیں کروں گا۔ کون بے غیرت ہے؟ اپنے نوامیس کے اوپر جو بندہ حساس نہیں ہے، بے غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود اگر یہ بچہ ایک ایسی والدہ کی صحبت میں، ایک ایسی والدہ کی ذمہ داری میں جو خود غیر ذمہ دار ہے، یہ بڑا ہو جائے گا تو کل کو بے حیا ہی بنے گا، کل کو بے غیرت ہی اس نے بننا ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے فرمایا کہ جب کوئی شادی کرے تو بڑی دقت کرے کہ میں کہاں شادی کر رہا ہوں، کس خاندان میں شادی کر رہا ہوں، کس خاتون سے شادی کر رہا ہوں۔ ایمان کو مال سے، ظاہری شکل شباہت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور فرمایا کہ مومنہ خاتون سے شادی کر، کافر سے منع کر دیا ہے، فاسقہ سے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ تیرے نسل کو برباد کر کے چھوڑے گی یہ خاتون، تیری نسلوں کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ جو صدقہ جاریہ تیرے بعد آنا ہے، جو صدقہ جاریہ اولاد صالح صدقہ جاریہ ہے، وہ صدقہ جاریہ سے تجھے محروم کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعض کاموں میں تیری بھی شرکت ہو جائے، تیرے لیے بھی عذاب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے بڑی، بلکہ خدا کے احکام ہیں، مومنہ خاتون جو ہے وہ کافرہ سے، مومنہ غلام خاتون کافرہ آزاد خاتون سے بہتر ہے۔ کیا جملہ میرے مولا نے فرما دیا، کیا تعبیر ہے؟ تو خاتون اگر خود بے حیا ہوگی تو بچی بھی بے حیا ہوں گے، کل کو اس کی بیٹی جو پیدا ہوگی وہ بھی بے حیا ہوگی، چونکہ اس کے والدہ کا کردار جو ہے اس کے کردار میں حائل ہو جائے گا، اثر انداز ہے، مؤثر کردار ہے۔ جو والدہ کر رہی ہے یہ بچی
یہ بھی بے حجاب ہو جائے گی۔ تو مومنین خواتین کے لیے ہے کہ اپنے کردار کو صحیح رکھیں، کہ تیرے کردار سے جو ہے وہ تو کافرین ہے، کفار ہے، وہ کفار کے عادات اپنے آپ میں لے کے آؤ گے۔ اگر آپ نے کفار کے وہ جو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی جو ذمہ داری خواتین کی یہ ہے اولاد صالح کی تربیت کرنا، اولاد صالح کو تربیت کر دینا کہ کل کو یہ بچہ امام زمانی بن سکے، امام زمانی بن سکے، امام کے بیعت کے اس کے اندر اتنی اہلیت آ جائے کہ امام کی بیعت کر سکے۔ یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، والدہ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ بہت چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، در و دیوار پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، در و دیوار پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جنت والدہ کے قدموں میں ہے۔ کیوں فرمایا مولا نے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری جو اس نے جو ذمہ داری نبھائی ہے وہ اس ماں کے نہیں یہ کہ ہر ماں کے، بعض لوگوں نے غلط تعبیر استعمال کر دی، کہتا کوئی بھی ماں ہو بس آپ نہیں، وہ اس کا احترام کا کہا ہے وَلَا تَقُولُ اُفٍ، اف بھی نہ کہو، والدہ کافر ہے پھر بھی تیری ذمہ داری تو اس کا احترام کرے گا، جو بھی ہے اس کا کردار۔ لیکن یہ جو جنت والے جو خاص والدہ ہے، جو خاص ایک ایسی والدہ جس نے آپ کی تربیت کی ہے، یہ کچھ خاص مقام پر ہے۔ تو اس عنوان سے خواتین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں خود اپنے بچوں کی تربیت میں۔ تو یہاں تک جو ہم نے بات کی علم و دانش، حیا اور بچوں کی تربیت، اس دور غیبت میں اپنے بچوں کو رغبت دینا دین کی طرف، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف رغبت دینا، یہ ان خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی میں وفاداری بھی آ جاتی ہے اور سارا کچھ عبادت، اور جو جملہ ہم نے عرض کر دیا کہ اگر کردار اچھا ہوگا تو بچوں میں بھی یقیناً وہی کردار، والدہ اگر نماز کی پابند ہے تو یہ جو بچہ ہے یہ بھی نماز کا پابند ہو جائے گا، والدہ اگر روزے کی پابند ہے تو بچہ روزے کا پابند ہو جائے گا، اور باقی ایسے سارے امور جو کہ سب کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ خود ہونا چاہیے۔ یہاں خواتین کا جو کردار ہے، خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے چونکہ وہ اپنے ذات کی اس کی ذمہ داری ہے، پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو انہوں نے ایک بچے کو ویلائی بنانا ہے، ایک بچہ ویلائی بن جائے گا اور یہ بچہ جو ہے کل کو مفید ثابت ہوگا، مفید ثابت ہوگا۔ یہ خواتین کی ان ذمہ داریوں میں سے جو کہ آج کل کی جو ہماری خواتین ہے ان چیزوں پر پابند رہے، یعنی خود ان کے اندر علم و دانش کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ ظاہر علم و دانش نہیں ہوگا تو بچی کی تربیت میں پھر مشکل پڑ جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے حجاب کی پابندی، عبادت گزاری اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت، یہ 4 مراحل ہے، 4 یہ ایسے مراحل ہے کہ جن مراحل پر ہی یہ خاتون کامیاب ہو سکے گی۔ اور کامیاب خاتون کون سی ہے؟ کہ جس کے بچے کامیاب ہو جائے، بچے جس کی کامیاب ہو جائے وہ کامیاب خاتون ہے۔ تو یہ خاص توجہات ہمارے ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں تک پھر سوال اٹھے گا ہمارے مرد حضرات کا، تو جو مرد مومنین ہے، جو مومنین ہے، ان کی بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیات یقیناً اصحاب باوفا ہے، جو کہ مختلف حجج الہی کے دور میں وہ گزرے ہیں۔ تو یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں کی ہم نے پاسداری کرنی ہے، اور یہی شخص جو اس اہتمام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے،
یقیناً یہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا صحیح منتظر ہے. یہی وہ منتظر ہے کہ جو اپنی زندگی کو اہتمام کے ساتھ گزار رہا ہے. بعض دفعہ بعض روایات میں حتیٰ یہ بھی ملتا ہے کہ زیادہ اصرار جو لوگ کرتے ہیں امام کے ظہور کے بارے میں، کھڑے ہو جاتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، حد سے زیادہ اصرار کر دینا. یہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے لیے یہ زیادہ اصرار کرنا بھی درد سر ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صرف منہ کے حد تک ہے، صرف زبان کے حد تک ہے، یا امام کو واقعاً آپ کے کردار بھی کچھ ہے؟ چونکہ یہ جو دور آپ کو دیا گیا کوئی آپ کے اوپر ظلم تھوڑی نہ ہو رہا ہے. ظلم تو خدا نعوذ باللہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، کفر کے حد میں ہے. خدا نے تجھے امتحان کے لیے چھوڑا ہے. آپ کو یہاں پہ جو رکھا گیا ہے وہ آپ کے امتحان کے لیے ہے. آپ اس کو اپنے لیے ظلم سمجھ رہے ہیں. اللہ تو نعوذ باللہ ظالمین سے مبرہ ہے، اور کوئی اللہ کے ظلم کا عقیدہ رکھے کافر ہے. خدا نے مخلوقات کو ایک انسان کے اوپر اللہ جو ہے وہ سختی نہیں کرے گا، وہ اس کی ظلم نہیں ہوگا. امتحان ہے، امتحان ہے. آپ کو اس امتحان میں رکھا گیا ہے. وقت کا امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، اور آپ یہاں پر اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو مسئلے حل ہوں گے. تو پھر آپ کا کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کس مرض کی دوا ہے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام کی ظہور کے لیے دعائیں شروع کر دیں، پوری زندگی ایسے کرتے رہیں گے. امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، افضل و عبادت قرار دی گئی ہے، لیکن کس عنوان سے؟ کہ آپ کا پہلے اہتمام ہو، پھر امام کے لیے دعا کریں. اگر آپ اس طریقے سے بیٹھ کے اپنے آپ کی نہ کوئی آمادگی کر رہے ہیں، نہ کوئی معاشرے کی آپ جو ہے وہ اصلاح کی طرف سوچ رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے راہبوں کی طرح، جو عیسائی راہب ہے اس کی طرح بیٹھ کے یہی کام شروع کر دیں گے، تو اس سے بھی بعض روایت میں ملتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ کامل ایمان رکھنے والے نہیں ہوں گے، اور یہ در حقیقت منافقین کے زمرے میں آ جاتے ہیں. چونکہ آپ نفاق کر رہے ہیں، نفاق کا کام کر رہے ہیں، دقیقاً وہی کام جو کوفیوں نے کیا ہوا تھا. حضرت سید شہداء علیہ السلام کو 12,000 خط تو لکھ دیے، لیکن اپنی آمادگی اس قدر کمزور ہے ان کی کہ جب حضرت شہزادہ امیر مسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے خوف اور اپنی جان کو بچانے کے لیے حضرت امیر مسلم، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو موت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ تو اگر اس طریقے سے ہے تو یہ آپ کا طریقہ ہی غلط ہے، نفاق کے زمرے میں آ جائے گا. اور امام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتے ہیں. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، لیکن آمادگی کے ساتھ. یقیناً اس دور میں جو دعا کی فضیلت ہے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، وہ یہ ہے کہ خود ہماری پہلے اہتمام ہونا چاہیے، تو پھر ہم جا کے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں. اور ہم بھی اس وقت بین الحرمین موجود ہے، تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بالخصوص اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی صحت اور سلامتی کے لیے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے. اللہم عجل لولیک الفرج.